बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेहंदी थी और इसी वजह से पूरे घर में खूब रौनक और चहल पहल थी। आज सुबह से ही मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी था। मेरे कज़न्स बड़े हालनुमा कमरे में म्यूज़िक लगाकर रात मेहंदी के फंक्शन पर डांस की तैयारी में मसरूफ़ थे। मेरी कज़न्स ढोलकी पे अंताक्षरी खेलने की प्लानिंग के साथ साथ एक दूसरे को अपने ड्रेसेस दिखाने में मसरूफ़ थीं और बुज़ुर्ग ख़वातीन भी एक दूसरे से मिलने के बाद बातों में मसरूफ़ हो गई थीं। मैं सबसे मिलने के बाद अपने कमरे में आ गई थी। मेरे साथ मेरे कमरे में सिर्फ मेरी दोस्त रूबी मौजूद थी, जो मेरी बचपन की दोस्त थी। इसका घर मेरे घर के करीब ही था, इसीलिए वो आज सुबह से मेरे घर में मौजूद थी। इसकी मामा भी नीचे मेरी मामा के साथ मिलकर मेहमानों को देख रही थी। हम दोनों बातों में मसरूफ़ थे जब मेरा फ़ोन बजने लगा और फ़ोन पे जो नंबर था वो देखते ही मैं साकत रह गई। किसकी कॉल है, मुझे यूँ साकित बैठी देखकर दरियाफ्त किया गया। मैंने फ़ोन से नज़रें हटाकर रूबी पर मरकूज़ की। हरगिज़ कॉल मत रिसीव करना। तुम्हारे घर वाले जब इसके रिश्ते को रिजेक्ट कर चुके हैं और अब जब तुम्हारी शादी होने लगी है तो इसे तुम्हारी याद आने लगी है। रूबी ने मुझे साफ मना कर दिया था कि मैं अब इससे बिल्कुल भी बात ना करूं। तुम इसके मिजाज से खूब वाकिफ़ हो। जब तक बात नहीं करूंगी पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने बेबसी से फ़ोन और कभी रूबी को देखा और जब इसे तुम्हारी शादी का पता चल गया है तब भी तो वो हंगामा करने से बाज नहीं आएगा। तुम्हें भी यूनिवर्सिटी के सबसे बदतमीज़ और गुंडे नहीं पसंद करना था। बस इसका नंबर ब्लॉक करो और जान छुड़वाओ इससे। रूबी ने पहले तो परेशानी से मुझे देखा, फिर नंबर ब्लॉक करने का मशवरा दे डाला। मैंने कॉल की बजाय तीसरी कॉल के बाद इसका नंबर ब्लॉक कर दिया था और फिर हम दोनों अपनी तरफ से मुतमईन हो गई थी कि अब सब कुछ ठीक है, जबकि ऐसा नहीं था। शाम होते ही मामा ने रूबी के साथ मुझे सैलून भेज दिया था ताकि फ़ंक्शन शुरू होने से पहले मैं तैयार होकर वापस आ जाऊं। यही ड्राइवर हमें ये कहकर वहां ड्रॉप करके निकला कि बड़े साहब ने बुलाया है, घर पे भी काम है, वो 1 घंटे तक आकर हमें पिक कर लेगा। तो एक कार से 2 लड़के निकले, ध्यान दिए बिना सैलून के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि मुझे अपने अकब से किसी की आवाज़ सुनाई दी। सजल, ये आवाज़ तो मैं लाखों में भी पहचान सकती थी। मैंने साथ खड़ी रूबी को देखकर बामुश्किल थूक निकला और फिर जैसे ही मुड़ के देखा तो वहाँ सारिम ही खड़ा था। जैसे कि मैंने सोचा था मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं की और फिर नंबर भी ब्लॉक कर दिया। वजह पूछ सकता हूँ? सारिम ने मुझे देखकर सवाल किया। नहीं, ये तुम्हें वजह क्यों बताएगी? इसके पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है, तो बेहतर यही है कि जैसे आए हो वैसे ही उल्टे कदम लौट जाओ। मेरी बजाय रूबी ने इससे जवाब दिया था। तुमसे नहीं, मिस सजल से बात कर रहा हूँ, इसको यहाँ से ले जाऊँगा। सारिम ने साथ खड़े दोस्त को इशारा किया तो रूबी को कलाई से खींचकर वहाँ से ले जाने लगा। मेरा और रूबी का एहतजाज धरा का धरा रह गया क्योंकि वो तो हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। ताहम रूबी को मुझसे दूर खड़ी गाड़ी के पास ले गया था। अब तुम कुछ कहोगी? मैंने कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरी हो, पर यह सब क्या है? क्यों आई हो यहाँ तैयार होने? सारिम मेरे नज़दीक हुआ और अब वो मेरे बिल्कुल करीब खड़ा था। मेरे घर वाले तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर चुके हैं, तो फिर ये सब क्या है? अब मुझे रोकने की आखिर क्या तुक बनती है? मैंने इसे जवाब देने के बजाय उल्टा इससे सवाल कर दिया। तुम्हारे घर वालों ने भले ही इनकार कर दिया हो, लेकिन मेरे दिल ने तो तुम्हें किया। मेरे दिल को तुम पसंद आ गई हो, तो बस अब तुम ही चाहिए हो और कोई नहीं। सारी मेरे इस कदर करीब खड़ा था कि इसकी सांसों की तपिश मुझे अपने चेहरे पे महसूस हो रही थी और मेरे तो जैसे वो सांस ही ख़त्म होने लगे थे। सारिम, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं भी अपने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगी। मैंने ख़ुद को नॉर्मल कंपोज करते हुए इससे फ़ासला बनाना चाहा, मगर सारिम ने मेरी ये कोशिश नाकाम बना दी थी। मेरे दूर हटने से वो मेरे और भी करीब चला आया। तुमने समझा था कि मुझे ब्लॉक करके जो मर्ज़ी करती फिरोगी, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूँगा। चलो मेरे साथ, अब तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। हाँ, कोई चालाकी की तो तुम्हारी दोस्त को यहीं ख़त्म कर दूँगा। सारिम मुझे कलाई से पकड़कर गाड़ी की तरफ ले आया। इससे पहले सारिम ने मुझे धमकाया कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो वो रूबी को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरी तरफ ताहिर भी रूबी को धमका चुका था कि अगर वो खामोश ना रही तो बदले में मुझे नुकसान पहुंचाया जाएगा। हम दोनों अपनी अपनी जगह हरासा हो गई थी। इन दोनों ने हमें ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया
اور ہمیں اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ دیکھو سارم، آج میری مہندی ہے اور مجھے گھر والوں نے تیار ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ اب تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ خدا کے لیے مجھے بھول جاؤ اور ہمیں واپس سیلون جانے دو۔ آخر میں نے ہمت کر کے اسے اس کے عزائم سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ جانتی ہو، جب سے تم نے نمبر بلاک کیا تھا تب سے تمہارے گھر کے قریب کھڑا ہو کر یہ انتظار کر رہا تھا کہ کب تم باہر آؤ۔ بھلے ہی تم سے رابطے میں نہیں تھا، لیکن مجھے سب خبر تھی کہ آج تمہاری مہندی ہے اور تم تیار ہونے کے لیے نکلو گی۔ ہم گھر سے تمہارا پیچھا کر رہے ہیں، اب اتنی آسانی سے کیسے جانے دوں؟ اپنی محبت کو کسی اور کا کیسے ہونے دوں؟ تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ آج تمہاری مہندی نہیں بلکہ سارم کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا تھا، اور اس کا جواب سن کر خوف سے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں نے روتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اب اس کی باتوں سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ سجل، رونا تو بند کرو، تھوڑی دیر میں سب پتہ چل جائے گا تمہیں۔ سارم نے سکون سے جواب دیا۔ دیکھو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، ہمیں واپس چھوڑ دو۔ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو؟ میں اس کی منت سماجت کرنے لگی تھی، مگر اس کے کان پر تو جوں تک نہ رینگ رہی تھی۔ تمہیں رسوا کرنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر تمہاری رسوائی ہی مقصود ہوتی تو کب کا تمہیں اس بے عزتی کا بدلہ لے چکا ہوتا جو تمہارے گھر والوں نے میرا رشتہ ٹھکرا کر کی تھی۔ بلکہ ابھی بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں تو تم سے نکاح یعنی ایک پاکیزہ رشتے کا خواہش مند ہوں۔ پھر رسوائی کیسی؟ سارم اپنی دلیلیں پیش کرتا جا رہا تھا۔ آج میری مہندی ہے اور تم مجھ سے نکاح کی بات کر رہے ہو؟ کیا اس سے میری اور میرے گھر والوں کی بدنامی نہیں ہوگی؟ میں روتے ہوئے چلا اٹھی تھی کہ وہ میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہا تھا۔ آخر یہ کیسی محبت تھی جو میری بدنامی پہ تل چکی تھی؟ تمہیں میں رسوا ہونے نہیں دوں گا، نکاح کروں گا اور عزت سے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ بڑی عزت سے ان کے پاس رشتہ لے کر گئے تھے میرے گھر والے، بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ سارم کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا، لیکن وہ مجھ سے اسپاٹ سے انداز میں بات کر رہا تھا۔ شاید اسے میرے گھر والوں سے اس بے عزتی کا بدلہ لینا تھا، اس لیے وہ اس حد تک جانے کی سوچ بیٹھا تھا۔ مت کرو ایسا پلیز سارم، میں رونے لگی تھی کہ بے بسی کے عالم میں جب کچھ نہ سوجا تو رو ہی پڑی۔ سجل، رونا بند کر دو پلیز، مجھے تمہارا ساتھ نہیں چاہیے۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں غصے سے اس پر بھڑک اٹھی۔ لیکن مجھے تمہارا ساتھ چاہیے سجل۔ سارم تو جیسے ضد ہی لگا بیٹھا تھا۔ وہ ہمیں اپنے فارم پر لے گیا۔ اس دوران روبی اور میں مسلسل شور مچاتی رہیں، اس کی منتیں کرتی رہیں، لیکن وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر ہم نے گاڑی سے اترنے سے انکار کیا تو یہاں بھی انہوں نے زور زبردستی چلا لی۔ اندر داخل ہوئے تو سامنے ہال میں کچھ لڑکے اس کے منتظر تھے، جن میں ایک بزرگ بھی تھے جو نکاح خواہاں تھے، اور وہ سب اس کے بلاوے یعنی میسج کرنے پہ ہم سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکے تھے۔ ہمیں کمرے میں چھوڑ کے وہ خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے روبی؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آخر یہ شخص کرنا کیا چاہتا ہے؟ کیا کریں؟ گھر فون لگا کر بھی کچھ نہیں بتا سکتی، اور بتائیں بھی تو کیا؟ میں اسی فکر میں تھی کہ جانے اب کیا ہوگا۔ ابھی سارم اندر آیا اور بولا، سجل ابھی ہمارا نکاح ہے اور مجھے امید ہے تم کوئی گڑبڑ نہیں کرو گی، ورنہ تم مجھے جانتی ہو نا کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ سو مولوی صاحب کے سامنے ہاں بول دینا، چلو میرے ساتھ۔ سارم مجھے لینے آیا تھا، لیکن اس کی بات سن کر میرا تو دماغ بند ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں کرنا تم سے نکاح، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے واپس جانے دو، مجھے گھر جانا ہے، میرے گھر والے جیتے جی مر جائیں گے۔ میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیے تھے، اور اگر تم نے یہ نکاح نہ کیا تو میں خود انہیں مار ڈالوں گا۔ سارم نے گھر والوں کو مارنے کی دھمکی دی تو میں مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ میں اس کے غصے سے واقف تھی، جانتی تھی کہ وہ سچ میں انہیں مار ڈالے گا۔ میری قسمت پھوٹی تھی کہ میں اسے پسند آ گئی۔ سارم میرا کلاس فیلو تھا، بقول اس کے اسے مجھ سے محبت تھی، اور مجھے ہمیشہ سے اس سے خوف آتا تھا۔ یہ سب یونیورسٹی کے دنوں سے چل رہا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ اس نے میرے گھر پر رشتہ بھیجا، لیکن گھر والوں کو وہ پسند نہ آیا اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس انکار سے اس کی ایگو ہرٹ ہو گئی تھی اور وہ ان سے بدلہ لینے کے لیے سب کر رہا تھا۔ ٹھکرائے جانے کے بعد وہ خاموش ہو گیا، اس نے کبھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا، اور جب میرا رشتہ طے ہو گیا اور اب میری شادی ہو رہی تھی تو وہ اچانک بیچ میں آن دھمکا۔ اس کی دھمکی سے خوف زدہ ہوتے ہوئے میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔
سب نکاح ہوتے ہی نکل گئے تھے۔ سارم مجھے کمرے میں لے آیا۔ میرا خوف اکیلے میں اس کی موجودگی کی وجہ سے بڑھتا جا رہا تھا۔ دل تو خوف سے دھڑک دھڑک کے یوں سینے سے ٹکرا رہا تھا کہ جیسے اچھل کے باہر ہی آ گرے گا۔ وہ جیسے جیسے میری طرف قدم بڑھا رہا تھا میں پیچھے کو قدم لیتی جا رہی تھی، اور پھر یوں ہوا کہ پیچھے قدم لیتے لیتے میں دیوار سے جا لگی اور وہ میرے روبرو کھڑا تھا اور اس نے میری دونوں جانب دیوار پہ اپنی ہتھیلیاں جمائیں۔ میرے وہاں سے بھاگ نکلنے کی تمام راہیں مسترد ہو گئی تھیں۔ اب تو تمہارا شوہر ہوں، اب مجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ سارم نے میرے چہرے پہ نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے پوچھا۔ میری پلکوں کی لرزش بڑھ گئی تھی، خوف سے وجود کپ کپانے لگا تھا۔ سارم مجھ پہ جھکا ہی تھا کہ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں، آج نہیں، کیونکہ آج تمہاری خوشبو کو سونگھ بیٹھا تو تمہاری طلب مجھے تم سے جدا نہیں ہونے دے گی۔ اس کی آواز پہ میں نے آنکھیں کھولی تو وہ اب بھی میری جان نکالنے کو میرے اتنے ہی قریب کھڑا تھا، لیکن کوئی بھی جسارت کرنے سے خود کو باز رکھا ہوا تھا۔ اب تم میری بیوی ہو، یاد رہے نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ نہیں چاہ رہا کہ تمہیں اب خود سے دور جانے دوں، لیکن جاؤ، آج کی رات گھر والوں کو خوش ہو لینے دو، پھر کل ملتے ہیں، کہیں نہ بچھڑنے کے لیے۔ اس کی بات سن کر میں پھر سے رونے لگی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ سارم مجھے اور روبی کو طاہر کے ہمراہ واپس سیلون چھوڑ آیا تھا اور وہ دونوں ہمیں یہاں چھوڑ کر واپسی کے لیے نکل گئے تھے۔ سجل، اب کیا کرو گی؟ روبی نے مجھ سے سوال کیا۔ اب کیا کر سکتی ہوں؟ اس سے نکاح کر چکی ہوں جس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں اور گھر والے جہاں شادی کرنا چاہتے تھے وہاں شادی نہیں کر سکتی۔ یہ مہندی والا ناٹک اب مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن گھر والوں سے بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ بس اب مجھے مر جانا چاہیے۔ میں اس وقت اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ کوئی حل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سجل، پاگل مت بنو، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس سب میں تمہاری کیا غلطی ہے؟ لیکن میں روبی کی بات سنے بنا پاگلوں کی مانند بیچ سڑک پہ دوڑنے لگی تھی۔ مجھے بازو سے کھینچنے کی کوشش میں میرا پرس روبی کے ہاتھ میں رہ گیا اور میں بھاگنے لگی۔ روبی نے موبائل نکال کر سارم کا نمبر ان بلاک کیا اور اس سے کال کرتے ہوئے میرے پیچھے بھاگنے لگی۔ اس نے سارم کو اطلاع دی تھی کہ میں سیلون جانے کے بجائے کسی گاڑی کے نیچے آ کر مرنے کی خواہش مند ہوں۔ وہ بھی زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ روبی موبائل پرس میں ڈال کر میرے پیچھے بھاگنے لگی۔ رک جاؤ سجل، پلیز، پاگل مت بنو۔ مسائل سے بھاگنے کی بجائے انہیں حل کیا جاتا ہے۔ روبی مجھے روکنے کی ہر ممکن کوشش میں تھی، لیکن میں کہاں رکنے والی تھی، رونے کے ساتھ ساتھ بھاگتی جا رہی تھی کہ بھاگتے بھاگتے ہم کافی آگے نکل آئے تھے، لیکن سڑک پہ چلنے والی اکا دکا گاڑیاں مجھے بچاتے ہوئے سائڈ سے نکل جاتی۔ وہاں کچھ فاصلے پہ پل نظر آیا تو میں نے سوچا اس سے نیچے کود جاؤں۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب ایک گاڑی نے میرے سامنے آ کر بریک لگایا تو لائٹس کی تیز روشنیوں سے میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سارم تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نکلا اور مجھے ہاتھ سے تھام کر گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ سیٹ پر مجھے زبردستی بٹھاتے ہی خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کیوں کر رہی تھی یہ حرکت؟ اس نے غصے سے مجھے جھاڑا۔ مجھے نہیں جینا ظالم، مجھے مر جانے دو۔ میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا تھا جیسے اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس لیے تم سے شادی نہیں کی تھی کہ تمہیں مرنے دوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو جیسے فوراً ہی مجھے روتا دیکھ کر پگھل گیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور پھر سے بولا، چپ چاپ گھر جاؤ اور مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرو۔ کسی سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سب دیکھ لوں گا، بھروسہ رکھو مجھ پر۔ جو سب ہو گیا ہے وہ میں نے جذبات میں آ کر کیا، کیونکہ تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اب سب کچھ ٹھیک بھی میں ہی کروں گا، تم فکر نہیں کرو۔ سارم نے اس یقین دہانی کے ساتھ میرے آنسو صاف کرنے کے بعد مجھے سیلون چھوڑ دیا تھا، جہاں تھوڑے ہی وقت میں مجھے تیار کر دیا گیا۔ اتنے میں ڈرائیور بھی آ چکا تھا۔ ہم لوگ واپس گھر آ گئے، لیکن تمام راستے ہم دونوں یعنی روبی اور مجھ پر خاموشی حائل رہی کہ ڈرائیور کے کانوں تک کوئی بات نہ پہنچ جائے، لیکن اندر سے میں اتنی خوفزدہ تھی۔ مہندی کے فنکشن کی تمام رونق مجھے پھیکی لگی۔ نہ تو میری رسموں میں کوئی دلچسپی رہی، نہ ہی کسی اور طرف، کیونکہ میرا دماغ تو ایک ہی بات میں اٹکا تھا کہ جب گھر والوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ مہندی کی رسمیں ہوتے ہی میں سر درد کا بہانہ بنا کر روبی کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئی اور اپنے کمرے کی طرف آ گئی تھی،
اور رات بھر اسی فکر میں گزاری کہ کل کا سورج ابھرے گا تو کیا ہوگا۔ تو رات کو کھانا کھا سکی اور نہ ہی صبح ناشتے کا موڈ تھا۔ ٹینشن تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ دن کو گھر والوں نے مجھ سے سیلون میک اپ کے لیے بھیج دیا تھا۔ سارم، تم کہہ رہے تھے سب ٹھیک ہو جائے گا، اب کیا ٹھیک ہوگا؟ گھر والوں نے مجھے دلہن بننے کے لیے سیلون بھیج دیا ہے، اس کے بعد جانتے ہو کیا ہوگا؟ میں نے گاڑی سے اترتے ہی سارم کو کال کی تھی۔ کہا نا، کیوں پرواہ کرتی ہو؟ میں ہوں نا، تم تیار ہو جاؤ، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ سارم کا اطمینان بھرا لہجہ اب بھی ویسا ہی تھا اور میں یہاں سوچ سوچ کے عادی ہو گئی تھی۔ روبی اور میں برائڈل ڈریس اور جیولری اور سینڈلز اٹھائے اندر داخل ہو گئے۔ پتہ ہی نہیں چلا میرے سوچتے سوچتے انہوں نے اتنی جلدی مجھے تیار بھی کر دیا تھا، یا مجھے جلدی لگ رہا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی وقت یہیں تھم جائے۔ تیار ہو کر روبی اور میں سیلون سے نکلی تو ڈرائیور انتظار میں وہیں کھڑا تھا۔ وہ وہاں سے ہمیں سیدھا شادی ہال لے گیا تھا، جبکہ اب بدنامی کے ڈر سے میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن جانا تو تھا ہی۔ ہم لوگ وہاں پہنچے تو گھر والوں کے ساتھ ساتھ تمام مہمان وہاں موجود تھے، لیکن بارات ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور لڑکے والوں کی کوئی خبر نہ آئی۔ یہاں سے رابطے کی کوئی کوشش کی گئی تو انہوں نے شادی سے انکار کر دیا کہ ان کے لڑکے کو کوئی اور لڑکی پسند ہے اور وہ شادی نہیں کر سکتا۔ تب ایک بلا تو ٹلی کہ کم از کم اب نکاح پہ نکاح تو نہیں ہوگا۔ ماما بابا بہت پریشان ہو گئے تھے کہ خاندان میں کتنی بے عزتی ہوگی، لیکن روبی نے بتایا کہ سارے موقع پر پہنچ گیا اور اس نے میرے گھر والوں سے کہا کہ وہ ان کی بدنامی ہونے سے بچائے گا اور مجھ سے شادی کرے گا۔ اس نے گھر والوں کے سامنے عذر تراشا کہ وہ دلہے کا دوست ہے اور اس کے بلاوے پہ آج ہی دوسرے شہر سے اپنا ایک ضروری کام چھوڑ کر ان کے گھر جانے کے بجائے سیدھا اس کے بتائے گئے شادی ہال میں آ گیا، اور یہاں آ کر پتہ چلا کہ دلہے نے شادی سے ہی انکار کر دیا ہے۔ تو مجھے بہت برا لگا، اور جب پتہ چلا کہ لڑکی سجل ہے تو اسے تو میں پسند کرتا ہی تھا، یہ رشتہ بھی بھیجا تھا، لیکن آپ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ مگر اب میں چپ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ میں اس کی بدنامی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ پہلے تو گھر والے سوچ میں پڑ گئے، مگر اپنی عزت بھی بچانی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا، وہ سارم سے شادی پہ مان گئے اور اسے میرا دلہا بنا کر نکاح شروع کر دیا گیا۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا، اس نے میری لاج رکھ لی تھی۔ گھر والوں نے پوری رضامندی سے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ میرے گھر والے اس کے بھی مشکور تھے کہ اس نے ان کی عزت بچا لی تھی۔ آج وہ سفید کرتا پجامے میں سادگی کے ساتھ سامنے بیٹھا، یعنی گلے میں بڑی چین اور ہاتھوں میں کڑے نہ تھے، سوبر سا انسان لگ رہا تھا جو میرے دل کو بھی بھا رہا تھا۔ اس نے واقعی مجھ سے محبت کا ثبوت دیا تھا۔ جذباتی پن میں جو غلط فیصلہ لیا تھا پھر اس کو بہت اچھے سے کور بھی کر لیا۔ اس سارے معاملے میں کسی کو بھنک بھی نہ پڑی، بس ایک روبی اور طاہر ہمارے نکاح سے واقف تھے۔ اس کے بعد میں اس کے گھر آئی تو بڑی شان سے استقبال ہوا۔ نہ صرف پھولوں کی پتیاں پھینکی گئیں بلکہ مین ڈور سے ہمارے گھر کے دروازے تک ہماری راہوں میں پھولوں کی پتیاں بچھائی گئی تھیں۔ پھر کمرے کو بھی گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ میں یہ سب تیاری دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں دلہن بنی بیڈ پہ بیٹھی سارم کا انتظار کر رہی تھی۔ جب تھوڑی ہی دیر میں خوبصورت خوشبو کے جھونکے کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا تو اب میری محبت پہ یقین کرتی ہو سجل؟ اس نے میری طرح روبرو بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے فقط مسکرا کے سر کو اس بات میں ہلا دیا تھا۔ اپنے ایک دوست کے ذریعے لڑکے والوں کے گھر کچھ کرائے کے گنڈے بھجوا کر ایسا دھمکایا کہ انہوں نے سارا ملبہ خود پر ڈال کے شادی سے انکار کر دیا، اور دیکھو میں نے اپنی محبت کو رسوا ہونے سے بچا لیا اور پا بھی لیا۔ میں اس کے انکشاف پر حیرت زدہ سی مسکرائی۔ وہ میرے لیے بدل چکا تھا۔ کانوں میں پڑی بالی، کلائی میں پڑے بریسلیٹ اور گلے میں پڑی چین جو مجھے بری لگتی تھی، وہ سب سے آزاد میرا ہو کر میرے سامنے بیٹھا تھا، اور لہجے میں بھی بدلاؤ تھا۔ نرمی سے بات کرتے ہوئے مجھے پیارا لگنے لگا۔ اجازت ہو تو آج اپنی بیوی سے نزدیکیاں بڑھا سکتا ہوں؟ اب تو ڈر کے مجھ سے دور نہیں بھاگو گی؟ سارم نے میرا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھا تو میرے رخساروں پہ شرم سے لالی بکھرنے لگی تھی جو میری رضامندی کا ثبوت تھی، مگر محبت نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا، جس نے اپنی محبوبہ کو رسوائی سے بچانے کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔